Bismillahirrahmanirrahim. Before starting the formal presentation, I would like to thank the Chairman of Civil Engineering Department, Dr. Yasir Irfan Badrashi, and CDC in charge, Dr. Atikur Rauf, to provide me this opportunity of sharing some ideas and knowledge with you people, which otherwise would not be possible without their support and encouragement. The Department of Civil Engineering Banu campus always provide opportunities to equip the students with knowledge and skills that will enable them to cope with the various problems in the society and enable them to become valuable members of the society so that they can add value to the economy of this country. The purpose of choosing this topic is to give you a brief introduction about financial education. So the topic of today's presentation is how to become an entrepreneur. I am Liaquat Ali Shah and I am working as a lab engineer in the Department of Civil Engineering, UT Banu campus. So the contents of our presentation today, the presentation will consist of 3 parts. So in the first portion we will discuss about the entrepreneurship, that what is entrepreneurship. In the second part we will discuss about some tools that can be used in order to polish our skills, and the third part consists of some recommendations. So let us start with the formal presentation. Entrepreneurship. So what is entrepreneurship? The word entrepreneurship originates from the French word entreprendre, which means to undertake. Entrepreneurship is the key to innovation, productivity and effective competition. When a person realizes his ability or capacity and make its practical uses and establishes new business unit, this activity is known as entrepreneurship. To undertake some new challenge and to work on that challenge, and you have an idea and you work on that idea, and you have a goal, you have a vision that I will do that. So this is called entrepreneurship. Concept of entrepreneurship. So it is an innovative function. It is a leadership rather than an ownership. The process of innovation may be in the form of introduction of a new product. सपोज आप एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, आप एक आइडिया पे काम करते हैं कि मैं मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है तो मैं इस पे काम करता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्गेनाइज करता हूँ और इस चीज़ को मैंने आगे लेके जाना है. इसी तरह यूज़ ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो कन्वेंशनल मेथड्स है तो मैं उससे हट के जो है एक तरीका अपनाता हूँ और ये प्रोडक्टिविटी मैं करता हूँ. मैं इसमें न्यू जो है वो अप्रोचेस जो है वो लेके आता हूँ. ओपनिंग अ न्यू मार्केट और द कंक्वेस्ट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनेट होता है. इट रिफर्स टू अ पर्सन, ये एक बंदे को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और फिर वो बंदा जो है वो क्रिएटर होना चाहिए. और इट रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइज़र, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है. डिसीजन मेकर होता है, वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है. इट रेफर्स टू एन इनिशिएटर, काम में जो है वो पहल करता है, हिचकिचाता नहीं है कि ये काम जो है अगर मैं शुरू कर लूँ तो इसमें ये हो सकता है, इसमें नुकसान हो सकता है, या जो है मेरे पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास जो है मैन पावर नहीं है कि ये काम मैं शुरू कर लूँ. इट रेफर्स टू अ लीडर, बंदा जो है वो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए. इट रेफर्स टू अ मोटिवेटर एंड इट रेफर्स टू अ रिस्क टेकर, हायर रिस्क टेकर और हायर अचीवर्स. ठीक है, तो आपने जब एंटरप्रेन्योर बनना है तो लाजमी बात है कि आपने रिस्क लेना होता है. अच्छा, ये जो है वो कौन एंटरप्रेन्योर होता है? तो एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर its development. An individual who bears the risk of operating a business in the face of uncertainty. An entrepreneur is one who organizes, manages and assumes the risk of a business or an enterprise. तो इसमें जो भी मुश्किलात सामने आ जाए तो वो उसको अच्छी तरीके से मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज कर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और रिस्क टेकर होता है. इस तरह रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. अच्छा, रिस्क किसे कहते हैं? तो ये जो है वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम्स के जो है मैं ये काम अगर शुरू कर लूँ तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर.
تو چاہے اچھے ہو یا برے ہو آپ نے جو ہے وہ اسی راستے پہ چلنا ہے. آپ نے جو ہے وہ ایک گول آپ نے سیٹ کیا ہوگا. تو سپوز آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور آپ نے یہ سوچ کے جانا ہے کہ میرا جو ٹارگٹ ہے, میرا جو گول ہے, میں نے ایک خاص پوائنٹ تک پہنچنا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے راستے میں جو ہے وہ کوئی پہاڑی آ گئی ہے یا آپ کے راستے میں کوئی دریا آ گیا تو آپ وہاں پہ رک گئے اور واپس آ گئے کہ نہیں بس میں تو نہیں جا سکتا. نہیں, آپ نے رسک جو ہے وہ اٹھانا ہے, وہ پہاڑی کو کراس کرنا ہے, دریا کو کراس کرنا ہے, جو خوف ہے اس کو اوورکم کرنا ہے. تو جب یہ آپ اوورکم کر لے تب آپ جو ہے وہ اپنے جو اینڈ پوائنٹ ہے, جو آپ کا گول ہے, اس کو اچیو کر سکتے ہیں. Entrepreneurship involves taking up risk and making the necessary investment under condition of uncertainty. اچھا, اس طرح ہے کہ بعض دفعہ ہم انویسٹمنٹ کسی چیز میں جو ہے وہ نہیں کرتے. بزنس جو ہے اسٹارٹ کرتے تو اس میں انویسٹمنٹ اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیسے اگر میں یہاں پہ لگا لوں تو یہ ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے, پراپر اسٹڈی کرنی ہوتی ہے اور انسرٹنٹی کو سامنے رکھ کے آپ نے جو ہے وہ اس طرح کے انویسٹمنٹس آپ نے کرنے ہوں گے. اگر آپ سرے سے انویسٹمنٹ ہی نہ کریں تو آپ اپرچونٹی کو اویل نہیں کر سکتے. اسی طرح مینیجریل اینڈ لیڈرشپ اسکلز. Entrepreneurship is the process of bringing together creative and innovative ideas and actions with the management and leadership skills to mobilize the appropriate people, money and operating resources to create wealth in the process. Entrepreneurs can translate their ideas into action with management and leadership skills. اچھا, ایز اے لیڈر آپ نے کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کس طرح آپ نے رائٹ پیپلز کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہوگا. پیسوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ نے انویسٹ کرنا ہوگا اور جو ریسورسز ہے اس کو آپ نے عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ یوز کرنا ہوگا. تبھی آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا, دو مائنڈ سیٹ ہے, ایک ہے امپلائی مائنڈ سیٹ اور ایک ہے بزنس مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, امپلائی مائنڈ سیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس میں نے جو ہے ہائر ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کر لی, گریجویشن کمپلیٹ کر لی, سول انجینئرنگ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے, ابھی میں نے جو ہے وہ جاب ڈھونڈنی ہے اور جابس تو مارکیٹ میں ہے نہیں ہے تو کیا کرنا, یہ ایک ٹینشن بن گیا. نہیں, ایک یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کہ میں دوسروں کے لیے کام کروں گا. دوسرا ہے بزنس مائنڈ سیٹ کہ میں اس طرح جو ہے وہ کوئی کام کروں کہ بجائے اس کے کہ میں کسی کا امپلائی بنوں, لوگ میرے ساتھ آ کے کام کرے اور لوگ میرے جو ہے وہ امپلائیز بن جائے. تو ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو جب دوسرا جو آپشن ہے اگر ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے جائیں گے تو کیا ہوگا, ایک پوری اپرچونٹی ہمارے لیے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ کھل جائیں گے اور بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے کام کریں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کام کریں, لازمی بات ہے کہ آپ جب گریجویشن آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو آپ سیکھنے کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, جب بھی آپ یعنی کسی کوئی کانٹریکٹر کے ساتھ آپ کام کر لیں یا کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کام کر لیں تو منی کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھ کے کام نہ کرے بلکہ آپ جو ہے وہ لرننگ کے لیے کام کرے. آپ ان سے سیکھ لے کہ یہ کس طرح جو ہے یہ کام ہو رہا ہے, کس طرح جو ہے یہ کام مینیج ہوتا ہے, اور اسی یہ جو آپ ایکسپیرینس لیں گے تو یہ اس ایکسپیرینس کو آپ آگے جو ہے وہ اپنے بزنس میں اپلائی کریں گے. تو ہائی لیول نیڈ فار اچیومنٹ. The person who is motivated with the need for high achievement have a high level of entrepreneurial activities. Okay? They have a desire to be successful in competitive situations. مارکیٹ میں جو ہے آپ نے competitive situation میں وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر کامیاب تب ہوں گے جب ان میں ایک اسٹرانگ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس ڈٹرمنیشن نہ ہو تو آپ جو ہے وہ پھر آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں. ابھی جو ہے ریسنٹلی جو رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے تقریباً تمام لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. تو اگر شروع ہی سے ہم جو ہے وہ
مطلب کہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے کہ یہ روزہ رکھنا تو بہت مشکل کام ہے اور یہ میں 1 مہینہ روزے کس طرح رکھوں گا، تو پھر بندے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی اس کو پیاس لگتی ہے، کبھی بھوک لگتی ہے، کبھی گرمی لگتی ہے، لیکن ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے ہر ایک مسلمان کو، ایک ڈٹرمنیشن کہ یہ 1 مہینہ جو روزے میں رکھ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ میں نے لازمی یہ 1 مہینہ روزے پورے کرنے ہیں. چاہے جو بھی ہو، چاہے بندہ بیمار بھی ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کا روزہ جو ہے وہ خراب نہ ہو، وہ روزہ نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ میں نے شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ اسی سچویشن کو کنسیڈر کر لیں. اگر آپ جو ہے 1 مہینے آپ ابھی جو ہے غیر رمضان میں کوئی روزے رکھ سکتا ہے، اگر کوئی رکھ نہیں سکتا ہے تو بہت مشکل. وہ 1 دن کا روزہ جو ہے وہ آپ نفلی روزہ اگر رکھنا چاہیں تو وہ ایک بندے کو 1 سال کے برابر لگتا ہے. تو یہ کیوں؟ یہ شروع میں رمضان میں ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، تو اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سرچ فار profitable opportunities. Entrepreneurship is actively searching for opportunities to do new things or to do existing things in a new way for a profitable business. Potential entrepreneurs are always looking for unique opportunity to fill needs and wants. اچھا، سکلز آپ نے جنریٹ کرنے ہیں، سکلز آپ نے سیکھنے ہیں اور اسی سکلز کو جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنے ہیں. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں سکلز ہو، نہیں، آپ کے پاس ایک سکل ہونا چاہیے، لیکن وہ اسی ایک سکل کو آپ 1000 میتھڈ سے جو ہے وہ اپلائی کرنا جانتے ہو، تو یہ آپ کا کام آئے گا، آپ کے کام آئے گا. ٹھیک ہے. تو کوئی ایک سکل آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ ایک سکل میں آپ جو ہے وہ پروفیشنل ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اسی میں ہائی لیول جو ہے وہ اچیو کر لیں، تب جو ہے وہ آپ اسی کو اپلائی کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو انٹرپرینیورز جو ہے وہ ہمیشہ اپورچونیٹیز کے سرچ میں ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو یا تو نیو چیزیں ٹرائی کرتے ہیں کہ نیو پروڈکٹس جو ہے وہ لانچ کر دے، مارکیٹ میں نیو اسٹریٹجی لے کے آئے، یا ایگزسٹنگ جو تھنگز ہے، ایگزسٹنگ جو چیزیں ہیں تو اسی کو جو ہے وہ نیو طریقے سے اڈاپٹ کر کے وہ مارکیٹ میں لے کے آ سکتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے. جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو ذہن میں رکھے کہ جو مارکیٹ میں لوگ جو بیٹھے ہیں، جو کسٹمر ہے، تو وہ کیا چیزیں جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، کس طرح جو ہے. تو اس کے لیے وہ بندہ کیا کرے گا؟ پہلے سروے کرے گا اور دیکھے گا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یا یہ جو بزنس میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو لوگوں کے اس کے بارے میں کیا ریویوز ہے اور لوگ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں. تو ایز اے کسٹمر جو ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ یہ جو پروڈکٹ میں لانچ کر رہا ہوں یا یہ جو بزنس میں سٹارٹ کر رہا ہوں اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. تو اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر اپنے اس پروڈکٹ میں اپنی اسٹریٹجی میں پھر موڈیفیکیشن لے کے آتا ہے اور اسی کو جو ہے وہ پھر اپلائی کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ 2 جو ہے وہ جو میں نے مائنڈ سیٹ بتا دیا کہ ایک ویج امپلائمنٹ ہے جو آپ کو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں یا کام کرتے ہیں مہینے کے آخر میں آپ کو تنخواہ ملتی ہے. دوسرا ہے انٹرپرینیورشپ. ٹھیک ہے، بزنس. اچھا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ ورک فار ادرس. ایک جب بندہ نوکری کرتا ہے تو نوکری میں وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور انٹرپرینیورشپ میں اپنا جو ہے وہ بزنس ہوتا ہے تو اون باس ہوتا ہے، وہ اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کوئی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود ایک باس ہوتا ہے. فالو انسٹرکشنز. ویج امپلائمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو دوسرے اپنے جو امیڈیٹ باس ہے تو اس کے انسٹرکشن کو آپ فالو کرتے. آپ سے کہہ دے کہ یہ پریزنٹیشن بنا دے، آپ سے کہہ دے کہ یہ کام اس طرح کر لے، یہ پروپوزل سبمٹ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، یا یہ، تو وہ آپ نے ان کے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. جبکہ بزنس مین کیا کرتا ہے، وہ آن پلانز، اپنے منصوبے بناتا ہے، اپنے پلانز بناتا ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور دوسروں سے کام کراتا ہے. اچھا، ویج امپلائمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ روٹین کی جاب ہوتی ہے. آپ صبح 8 بجے جائیں گے، 4 بجے جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، تو آپ روٹین جاب پہ وہ جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو پھر آپ لیو لیتے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کریٹیو ایکٹیویٹی، آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اچھا، ویج امپلائمنٹ میں ارننگ فکسڈ ہوتی ہے. جب آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں نوکری کی تلاش میں جہاں پہ آپ کی انٹرویو ہوتی ہے تو کیا آپ کو جب کانٹریکٹ ملتا ہے تو اس میں آپ کی ایک سیلری فکس ہوتی ہے کہ آپ کو اتنی سیلری ملے گی.
سپوز آپ گورنمنٹ جاب میں جاتے ہیں یا پرائیویٹ جاب سیکٹر میں جاتے ہیں، تو اگر گورنمنٹ میں جاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں تو وہ اسکیل کے مطابق جو ہے وہ پھر سیلری فکس ہوتی ہے کہ اتنا آپ کا بیسک پے ہوگا، اتنے آپ کے الاؤنسز ہوں گے، اتنا میڈیکل ہوگا، یہ چیزیں ہوگی تو وہ فکس ہوتی ہے. اور یہ نیور نگیٹو، یہ جو ہے بس وہ فکس ہوتی ہے اور کم نہیں ہوتی، بس وہ سال کے آخر میں جو ہے وہ یا بجٹ میں وہ انکریز ہوتی ہے، نگیٹو میں نہیں بلکہ پازیٹیو میں جو ہے وہ چلتی ہے، لیکن وہ بہت آہستہ آہستہ. اور انٹرپرینورشپ میں کیا ہوتا ہے، کین بی نگیٹو سم ٹائم آپ کسی چیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ نگیٹو میں آپ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ویج امپلائمنٹ میں آپ ویلتھ کریٹ نہیں کر سکتے. کیوں کریٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کو اتنی ویجز ملتی ہے کہ ڈیلی ویجز یا جو ہے منتھلی ویج آپ کو اتنی ملتی ہے کہ آپ اس سے جو ہے اپنے ایکسپینسز جو ہے وہ پورے کرتے ہیں، اپنے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ اس سے پورے کرتے ہیں، اور جو آپ کے جو ہے وہ روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں بس آپ اسی سے وہی چیزیں جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں. تو آپ جو ہے اس میں کوئی سیونگ نہیں کر سکتے. جب سیونگ نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا، آپ ویلتھ کریٹ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح انٹرپرینورشپ میں کیا ہوتا ہے، جنرلی سرپلس، آپ جو ہے ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں، اور اسی اماؤنٹ کو جتنی آپ کو اماؤنٹ ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپینسز پہ خرچ کرتے ہیں اور کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ انویسٹ کرتے ہیں دوبارہ. تو وہ آپ ایسٹس کریٹ کرتے ہیں اور اسی ایسٹس سے جو ہے دوبارہ آپ کے پاس وہ منی آتی ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک چین پروڈیوس ہوتا ہے. اچھا، ویجز امپلائمنٹ میں کین چوز فرام گورنمنٹ سروس، جبکہ کریٹ ویلتھ کنٹریبیوٹر. اچھا، ویج امپلائمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کے خزانے سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے. جبکہ بزنس میں آپ کیا کرتے ہیں، کریٹ ویلتھ کنٹریبیوٹ ٹو جی ڈی پی، جو جی ڈی پی ہے ملک کی اکانومی میں آپ ایڈ کرتے ہیں، اور ٹیکسز جو ہے وہ پیر ہوتے ہیں، ٹیکسز پے کرتے ہیں. آپ جو ہے مارکیٹ میں یعنی لوگوں کو جو ہے جابس دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ جو ملک کی اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ویجز میں آپ پبلک سیکٹر میں بھی ہو سکتے ہیں، گورنمنٹ کی نوکری بھی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ کی نوکری بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح بزنس مین جو ہوتا ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ انڈسٹری وہ بناتا ہے یا تجارت کرتا ہے، سروس انٹرپرائز میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک گراف جو ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہے، تو ایک ہے لینئر اور ایک ہے ایکسپونینشیل. اچھا، لینئر کیا ہوتا ہے، تو یہاں پہ اگر آپ اس گراف میں دیکھ لیں تو یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لینئر گروتھ ہے، اور یہ جو گرین کلر کی لائن ہے تو یہ ایکسپونینشیل ہے. لینئر میں کس طرح ہوتا ہے، سپوز آپ یہاں سے 0 سے سٹارٹ لیتے ہیں، تو آپ جب ویجز پہ کام کرتے ہیں، گورنمنٹ کی نوکری یا پرائیویٹ نوکری، تو آپ کو یہاں پہ ایک ٹائم میں جو ہے 0 سے سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کی ایک تنخواہ فکس ہوتی ہے. پھر جو ٹائم گزرتا ہے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، لیکن وہ جو آپ کا جو آپ کی سیلری ہے تو وہ اس میں وہ ایئرلی یا کوارٹرلی یا جو ہے وہ بائی اینولی انکریمنٹ اس میں ہوتی ہے، اور لینئرلی گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ جو ہے سپوز آپ اسٹارٹ میں آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، تو پھر دوسرے سال وہ 55,000، پھر 60,000، 65,000، 70,000. تو ایک سال کے بعد جو ہے وہ یعنی یہاں پہ گروتھ ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ بزنس میں کیا ہوتا ہے، بزنس میں شروع میں آپ جو ہے وہ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ جیب سے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں اور کام کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹائم تو گزرتا ہے لیکن اتنا زیادہ چینج نہیں آتا. پھر جب ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ گروتھ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، گروتھ شروع ہوتا ہے اور پھر ایک ٹائم جب آپ سفیشینٹ جو ایکسپیرینس گین کر لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ مارکیٹ سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو آپ کا گروتھ پھر جو ہے پروڈکٹیوٹی ایکسپونینشلی گروتھ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس جو آرڈینیٹ کو اگر ہم جو ہے وہ کوانٹٹی کے مقدار میں لے لیں تو کوانٹٹی جو ہے وہ ایکسپونینشلی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہی فرق ہے کہ ایک ویج امپلائمنٹ میں امپلائی مائنڈ سیٹ پہ، اور دوسرا جو ہے وہ بزنس مائنڈ سیٹ میں کہ بزنس پہ جو ہے وہ ایکسپونینشلی گروتھ آپ کرتے ہیں. تو انٹرپرینورشپ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں جو ہے وہ
یہ چیز یہ کام کرنا ہے. اچھا جب آپ گریجویشن کر لیں تو یا گریجویشن سے پہلے تو ہر ایک بندے کے پاس جو ہے وہ ایک ویژن ہونا چاہیے, ایک گول ہونا چاہیے. بلائنڈلی ہمیں کسی چیز کو فالو نہیں کرنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے بس جتنا نصیب میں ہے, جتنا قسمت میں ہے تو وہی ملے گا. نہیں, بلکہ ایک گول سیٹ کر لے, ایک ویژن سیٹ کر لے, اور اسی کے مطابق جو ہے سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایز اے سول انجینئر جو ہے وہ آپ ایک گول سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کنسٹرکشن کا بزنس کرنا ہے, میں نے کنسٹرکشن کا بزنس کرنا ہے, اور میں 5 سال بعد جو ہے اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتا ہوں. میں 5 سال بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک بزنس اونر کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور میرے جو انڈر اتنے جو ہے وہ 50 لوگ جو ہے وہ کام کریں گے, یا 100 لوگ میرے جو ہے وہ سپرویژن میں کام کریں گے. تو میں ایک کنسٹرکشن کی کمپنی جو ہے وہ کریٹ یا وہ وہاں پہ بنانا چاہتا ہوں, تاکہ جو پرائیویٹ جتنے بھی یہ جو ماڈل ٹاؤنز وغیرہ ہے, اس میں جو جتنے بھی کنسٹرکشن وغیرہ, جتنے بھی پلازے بنتے ہیں, مسجدیں بنتی ہیں, پارکس بنتے ہیں, اور اسی طرح جو سکولز, ہاسپٹلز بنتے ہیں, تو یہ میں جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں, یہ میں بناؤں گا. تو میرا یہ گول ہے کہ 5 سال بعد جو ہے وہ میں میری اپنی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایک گول سیٹ کر لیا. اچھا تو یہ ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا اور یہ آپ کا گول بن گیا. اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس آئیڈیا پہ کام کرنا ہے کہ وہاں تک 5 سال میں وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کون کون سے اسٹیپس اٹھانے چاہیے, کون کون سے اسٹیپ میں نے اٹھانے ہوں گے. تو اس میں تو یہ ہے کہ ایک تو ہے آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بغیر ایکسپیرینس کے تو آپ جو ہے وہ اتنی کنسٹرکشن کمپنی وہ کھڑی نہیں کر سکتے. تو ایکسپیرینس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیپٹل جنریٹ کرنا ہوگا, کیونکہ فائنینس آپ کو چاہیے, پیسے آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, اور گروتھ جو ہے وہ آپ کو چاہیے. اور اسی تو یہ کیا کس طرح کریں گے کہ ایکسپیرینس کے لیے آپ جو ہے وہ فیلڈ میں جائیں گے, آپ کسی کے ساتھ کام کریں گے, اور وہاں پہ جو ہے وہ سیکھیں گے کہ کون سا کام کس طریقے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو کنسٹرکشن کا کام میں آپ انٹرسٹڈ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کوئی پروجیکٹ وہاں پہ جو ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, روڈ بنتا ہے, جو بلڈنگ بنتی ہے, تو اس کے BOQs کس طرح جو ہے وہ بنتے ہیں, ٹینڈر کس طرح جو ہے وہ وہاں پہ فل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے فیلڈ میں سیکھنی ہوگی. تو اسی ایکسپیرینس کو لے کے پھر آپ نے جو ہے وہ آگے یوز کرنا ہے, اور آپ کا جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ گروتھ بھی ہوتا جائے گا, اور جو آپ کو وہاں سے ملے گا تو اسی کو یوٹیلائز کر کے آپ جو ہے وہ پھر اپنا جو ویژن ہے, گول ہے آپ کا, تو اسی میں آپ صحیح طریقے سے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا یعنی ایک گول ہوگا کہ میں نے جو ہے یہ چیز کرنی ہے, تو اسی کے مطابق آپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اچھا, 2 چیزیں ہیں, ایک ہے لائبلٹی اور ایک ہے ایسٹس. لائبلٹی کیا ہے کہ آپ کام کرتے ہیں, آپ کو تنخواہ ملتی ہے, آپ موبائل کے شوقین ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ iPhone 11 Max Pro جو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. تو آپ پیسے اکٹھے کرتے اور آپ جو ہے آخر میں آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ آپ وہ موبائل افورڈ کر سکتے ہیں, وہ افورڈ کر لے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک دوسری مثال یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک قسم کی گاڑی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے, تو آپ پیسے جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں, آپ کو انکم جتنی بھی آتی ہے تو آپ. ایکسکیوز می لیاقت صاحب. جی سر. سلائڈ از ناٹ چینجنگ, آپ اسی سلائڈ پہ ہیں؟ جی اسی سلائڈ پہ ہوں میں سر. اوکے, تھینک یو. اوکے, تو آپ جو ہے وہ ایک گاڑی آپ کو پسند ہے, تو آپ اسی گاڑی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں, اور وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ وہ گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ گاڑی جو ہے وہ آپ لے لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, یہ چیزیں جو ہے لائبلٹی میں آ جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, یہ لائبلٹی جو ہے وہ آپ سے پیسے جو ہے وہ دوبارہ پیسے آپ سے لے لیتی ہے. کس طرح, آپ نے گاڑی لے لی, ابھی آپ کو اس کے پیٹرول کے لیے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, تو پیٹرول کے لیے آپ اس سے پیسے دیں, اس کے مینٹیننس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, تو آپ کے جیب سے جو ہے وہ پیسے نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرے ہے ایسٹس. ایسٹس یہ ہے کہ آپ کو جو انکم آتی ہے, تو آپ کچھ انکم اس میں سے جو ہے وہ اپنے ایکسپینسز پہ, یوٹیلیٹی بلز اور اپنے جو ضروریات ہے اسی پہ خرچ کر لیں, اور ایک پورشن آپ وہاں سے جو ہے وہ اٹھا کے
کسی جگہ پہ انویسٹ کر لے. ٹھیک ہے, کوئی سپوز آپ کوئی پراپرٹی وغیرہ جو ہے وہ افورڈ کر لے اسی پیسے سے, اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ لے لے اور وہ رینٹ پہ دے دے, تو کیا ہوگا, اسی ایسٹ سے آپ کو جو ہے وہ پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ اسی ایسٹ سے جتنے بھی پیسے آپ کے پاس آئیں گے تو اسی پیسے سے آپ اپنے ڈیزائر کو پورے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ امپلائی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو پیسے آتے ہیں تو اس سے اپنے لائبلٹیز بھی پوری کرتا ہے, اور ایکسپینسز میں تو آخر میں اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. اوکے, سو واٹ یو نیڈ ٹو بیکم این انٹرپرینور. سو کوالٹی لائک پیشن, ٹینیسٹی, ویژن اینڈ سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے. A great idea that people will pay money for. ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں یہ سپوز یہ کنسٹرکشن کمپنی جو ہے میں بنانا چاہتا ہوں, تو یہ میں اس طرح کے جو ہے وہ ڈیزائنز جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آؤں گا, اس طرح کی کنسٹرکشن اکنامیکل کنسٹرکشن میں کروں گا کہ لوگ جو ہے وہ خوشی سے وہاں پہ پیسے جو ہے وہ انویسٹ کرنے کو تیار ہو, اور وہ خوشی سے وہاں پہ پیسے لگانے کو تیار ہو. A plan of success اور کنسسٹنٹ ایگزیکیوشن آف دا پلان, اور اسی پلان کو آپ جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ پھر ایگزیکیوٹ کر لیں. اچھا, تو کریکٹرسٹک جو ہے وہ مینٹل ایبلٹی ہونی چاہیے, اور اسی طرح جو ہے وہ بزنس سیکریسی یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی بزنس سیکریٹس ہے تو وہ آپ کسی دوسرے کمپٹیٹر کے ساتھ شیئر نہ کریں. کلیئر آبجیکٹیوز, آپ کے جو ہے آبجیکٹیوز وہ کلیئر ہونے چاہیے. ہیومن ریلیشنز, اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے, اور کمیونیکیشن ایبلٹی, تاکہ جو ہو آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ سکلز آپ کے اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ یوز ٹو کر سکے, مارکیٹ میں جو ہے وہ اس کو لے کے آ سکے. اور ٹیکنیکل نالج آپ کو ہونا چاہیے جو کہ آپ نے تھرو ایجوکیشن وہ حاصل کیا ہوگا, تھرو ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ نے گین کیا ہوگا. اچھا, اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ امپورٹینس آف انٹرپرینورشپ, تو یہ پاورٹی لیول کو جو ہے وہ کم کرے گا, مارکیٹ میں جو ہے وہ سوسائٹی میں امپلائمنٹ کو بڑھائے گا, آپ کے سپرویژن میں لوگ کام کریں گے, آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے تو آپ ان کو جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گے, اور لوگوں کے ڈیمانڈز جو ہے وہ پورے ہوں گے, اور اسی طرح جو ملک کی اکنامی اقتصادی حالت ہے, اکنامک کنڈیشن ہے, وہ ملک کی جو ہے وہ اس سے بہتر ہوگی. اچھا, ابھی اس کو آپ کس طرح انٹرپرینورشپ کر سکتے ہیں, انٹرپرینور کس طرح بن سکتے ہیں, تو یہ کچھ چیزیں ہیں. دا فالوئنگ پوائنٹ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ. تو دا فرسٹ ون از آئیڈیا. As you know that every business project or startup begins with an idea, so this idea can either it can be unique or an inspired one. With a unique idea, you are never sure whether people in Pakistan are adopting it or not, right? اسی طرح when using an inspired idea, you have to constantly prove that your adaptation of the idea is better than the original. کہ آپ کسی آئیڈیا پہ کام کر رہے تو پچھلا جو مطلب کہ اگر وہی کام جو ہے دوسرے کر رہے تو آپ نے اس میں بہتری لائی. جی یس پلیز. از دیر این ایشو؟ No sir, continue sir. Okay, thank you. Okay, the second one is the research. Research is extremely important. You have to conduct surveys, and the survey is not an old idea. It is something that will apply forever. You have to ask the people's opinion about the idea you are working on. Please mute your mic. Okay. تو مارکیٹ میں آپ نے ریسرچ کرنا ہوگا کہ لوگوں کی ڈیمانڈس کیا ہے, وہ کس طرح جو ہے وہ پروڈکٹس کو وہ پسند کرتے ہیں. دین یو ہیو ٹو میک اے پلان. اف یو وانٹ ٹو بیکم این انٹرپرینور, یو ہیو ٹو پلان فار دا نیکسٹ 5 years بیفور ہینڈ. یو مسٹ ہیو اے کمپلیٹ ڈرافٹ آف ہاؤ یو ول ایگزیکیوٹ یور آئیڈیا. یو شوڈ نو ہاؤ اینڈ ایگزیکٹلی when you have to make use of the tools available to execute the plan. Now the fourth one is to take the baby steps. You have to take the initiative.
Becoming an entrepreneur in Pakistan or anywhere in the world is not one day play. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. And you will not achieve overnight success. اور نہ یہ ہے کہ آپ راتوں رات جو ہے وہ انٹرپرینور بن سکتے ہیں اور امیر ہو سکتے ہیں. So اس کا مطلب یہ ہے کہ your idea is like your child and a child cannot become a grown man in a couple of days. یعنی جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ بڑا نہیں ہوتا, اسی طرح اس کی مثال اس طرح ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ گریجولی اینڈ سلولی جو ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بیفور یو اسٹارٹ اے پروجیکٹ, آپ کو جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جو پروجیکٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں کون کون سے اسٹیپ ہے اور کون کون سے جو ہے وہ انٹرسٹنگ لیسنز ہے جو کہ انٹرپرینورس کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اس کو اس کا نالج ہو. دین ہائرنگ دا رائٹ پیپل. جی سر. یہاں سعید اللہ اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے, اگر وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو جلدی سے پوچھ لیں, مائک غالباً اس کو کھلا ہوا ہے. سعید اللہ, ڈو یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ؟ اوکے, کنٹینیو کریں. اوکے, سو ہائرنگ دا رائٹ پیپل. سو فار این انٹرپرینور hiring is very important. It is not a big organization where you hire individuals who work to earn money. The people you are hiring must have faith in your idea. جو لوگ آپ جو ہے ہائر کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہونے چاہیے. Only if you are able to create a dedicated, honest and loyal team, you can achieve success. It is always a team effort that pays off. ایز اے ٹیم آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, ایز اے لیڈر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, اور لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے جو ماتحت ہے ان کو ساتھ لے کے آگے چلے. تو اگر آپ نے رائٹ پیپل کو ہائر کیا ہے تو وہ ایز اے ٹیم ورک آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور آپ کے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. اسی طرح فنڈنگ. ٹو بیکم این انٹرپرینور اٹ از نیسیسری دیٹ یو ہیو انف سیونگ اینڈ فنڈنگ. یو ہیو دا کیپٹل. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فنڈنگ ہونی چاہیے. تو شروع میں تو کسی کے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی, یا جو اگر آپ کسی سے بات کر لے کہ میں یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, یا آپ یہ بزنس سٹارٹ کر لے, تو وہ آپ سے کیا کہے گا کہ میرے پاس کیپٹل نہیں ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے وہ پیسوں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. یعنی پیسے لازمی آپ کو چاہیے, لیکن بغیر پیسوں کے بھی آپ جو ہے وہ سٹارٹ لے سکتے ہیں. گیٹ ریڈی فار فیلیورز اینڈ کرٹیسزم. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کریں گے تو وہ آپ پہ کرٹیسزم کرے گا کہ یہ تو اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, تو وہ آپ کو نگیٹو پہلو اس کے بارے میں بتائے گا, اور فیلیور سے ڈرائے گا کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو if one person praise you, 10 will put you down. ٹھیک ہے, اس طرح it will be your perception at the end whether the glass is half or empty. سپوز ایک گلاس ہے, اس میں ایک ہاف جو ہے وہ فل ہے واٹر سے, تو آپ کسی کو دکھاتے ہیں تو کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہاف گلاس فل ہے, اور کوئی کہے گا کہ ہاف جو ہے وہ ایمٹی ہے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سروائیول ہے. If you have gone through the whole process, the last step is survival. You have to survive in the market, and this step never ends. You have to survive in the market with consistency, honesty and continuous improvement. تو آپ نے اپنے پروڈکٹس میں, اپنے سروسز پہ کنٹینیوس جو ہے وہ امپرومنٹ لے کے آنی ہوتی ہے, اور جو بھی آپ کام کریں تو وہ ہانیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں, تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ گرو کریں گے. Now how to polish your skill. ابھی آپ جو ہے وہ سوچ لیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اگلے 5 سالوں میں, جو ہے میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتا ہوں. تو یہ کاغذ اٹھا لیں اور ایک پلان بنائیں, اپنا جو ہے ایک پلان بنائیں کہ میں نے آگے جو ہے 5 سال اپنے لائف کے اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتا ہوں. تو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ میرا کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی انٹرسٹ کو بیس بنا کے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سکلز جو ہے وہ مطلب کون سی سکل میں آپ جو ہے وہ ماہر ہے, یا کون سا سکل آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. سپوز کوئی جو ہے وہ ڈیزائننگ میں انٹرسٹڈ ہے کہ میں ڈیزائننگ میں انٹرسٹڈ ہوں, تو اب اس ڈیزائننگ کے سکل کو اس نے مزید پالش کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ایکسپرٹ کے لیول تک لے کے جانا ہے.
کوئی جو ہے وہ ڈرافٹنگ میں، کوئی جو ہے وہ اسی طرح دوسرے جو فیلڈ ہے، کوئی سا بھی فیلڈ ہو سکتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہر ایک کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے فیلڈ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ابھی آپ اسی سکلز کے مطابق جو ہے وہ اسی کو پالش کر دیں. تو وہ یہ کہاں سے پالش کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کوئی پلیٹ فارم چاہیے کہ اسی پلیٹ فارم کو یوز کر کے جو ہے وہ آپ اپنے اسکل کو مزید نکال سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے کچھ سائٹس جو ہے وہ مینشن کی ہوئی ہے. تو اسی کو یوز کر کے آپ جو ہے وہ فریلی ایکسیس ٹو 1000 آف کورسز، یہ آپ جو ہے آپ کو ایکسیس دے دیتا ہے، اور اسی سے آپ جو ہے وہ اسی اسکل کو چوز کر لیں، وہ کورس اٹھا لیں اور وہی پہ جو ہے وہ اسکل جو ہے وہ سیکھ لیں. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ DigiSkills.p کے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سے ایفیلیٹڈ ہے، اور یہ آپ کو فری آفر کرتے ہیں. مختلف قسم کے کورسز ہیں، 10-15 کورسز ہیں. تو آپ اس پہ سائن اپ کر لیں اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ کورسز، 2 کورسز، کوئی بھی سبھی 2 کورسز اٹھا لیں اور اسی کورسز کو جو ہے وہ پڑھ لیں. اور اس میں ویڈیوز آپ کو جو ہے وہ اردو زبان میں جو ہے وہ ویڈیوز، ریکارڈڈ ویڈیوز آپ کو ملیں گی. وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں، اس کے نوٹس بنائیں اور اسی پہ جو ہے وہ پریکٹس کر لیں. تو یہ جو ہے یہاں سے آپ سکلز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح Coursera.org ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو پیڈ کورسز ملے گی، لیکن اگر آپ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ فریلی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اس پہ جو ہے وہ فائنینشیل وہ آپ کو فریڈم دے دیتا ہے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. آڈٹ کورس کر لیں، وہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے آڈٹ دس کورس، تو وہ آپشن سلیکٹ کر لیں. وہاں سے آپ کو جو ہے وہ کچھ کویسچنز آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ کورس کیوں جو ہے وہ فری لینا چاہتے ہیں یا کیوں. تو وہ کچھ کویسچنز ہیں، تو اس کا اگر آپ جواب دے دیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہ کورس جو ہے میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے آنسرز جو ہے وہ ریویو کر کے آپ 15 دن میں جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ آیا آپ مطلب ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں سے آپ مختلف کورسز اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں بہت سارے جو ہے وہ ہائی رینک یونیورسٹیز کے کورسز ہیں، UK، امریکہ، ہارورڈ اور اس طرح کی یونیورسٹیز کے کورسز ہیں. تو وہ بہت فائدہ آپ کو دیں گی. وہاں سے آپ اپنے اسکلز جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. اس طرح Udemy ہے. اور آج کل جو ہے وہ چونکہ ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے اور ای کامرس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ریسنٹلی جو کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ لاک ڈاؤنز ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج ہوئی ہے. اس طرح پاکستان سے باہر اگر ہم دیکھ لیں تو ایون کہ یہ مڈل ایسٹ دبئی میں اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر کام جو ہے وہ ابھی کمپیوٹرائز ہے، اور ابھی تو جو ہے وہ ای کامرس جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی جو بھی شاپنگ وغیرہ ہے وہ آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو موبائل ایپ سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ای کامرس جو ہے وہ ای کامرس بائی سنی علی یا ایکسٹریم کامرس جو ہے وہ کورسز، وہاں پہ آپ کو بہت سارے کورسز ملیں گے. تو یہ کورسز آپ جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی کر لے، سائن اپ کر لے، اور کوئی اپنی مرضی کا کورس اٹھا لے اور وہاں وہ کورس دیکھ لے اور اسی کے مطابق جو ہے پھر آپ کام سٹارٹ کر لے. وہ اس میں آپ کو جو ہے بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے کام کرتا ہے. اس میں ورچوئل اسسٹنٹ کے جو ہے وہ کورسز ہے، تو بغیر پیسوں کے آپ وہ اسکل سیکھ لیں اور اسی اسکل کو اپلائی کر لیں، دوسروں کے لیے کام کر لیں. آپ کو فوراً جو باہر کے ملک ہے تو وہاں کے کلائنٹس کے لیے آپ کام کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ان ڈالرز پیمنٹ ہوگی، تو وہ اسی پیمنٹس کو پھر جو ہے وہ آپ اکٹھا کر کے جو ہے وہ اپنے بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ای کامرس سکسیس پاکستان، یہ بھی جو ہے ایک کورس ہے، اور ان کا جو ہے وہ 1 ملین، ان کا گول ہے کہ 1 ملین انٹرپرینورز پاکستان میں جو ہے وہ بنا دے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح enablers.org ایک دوسرا ویب سائٹ ہے، تو یہاں پہ بھی کورسز مختلف اویلیبل ہیں. تو آج کل جو ہے وہ پاکستان میں اگر آپ یہ پہ فیس بک کے گروپس دیکھ لیں تو چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں اور ٹین ایجرز ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے لاکھوں مہینے جو ہے وہ لاکھوں مہینہ کما رہے ہیں تھرو یہی جو ہے وہ فری لانسنگ کے تھرو جو ہے وہ کما رہے ہوتے ہیں.
تو یہ کیا کس طرح کماتے ہیں کہ کوئی سا ایک اسکل سیکھ لیتے ہیں وہ اور اسی اسکل کو اپلائی کر کے جو ہے وہ، تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے تو سب تعلیم کر لی ہے اور ناؤ آئی ایم انیبل ٹو فائنڈ اے جاب، تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی اپرچونیٹیز ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی کو کام کر لیں کہ کسی کے سپرویژن میں ہم جو ہے وہ نوکری ڈھونڈ لیں اور وہ کام کر لیں اور پھر ہمیں جو ہے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے۔ تو یہ صرف یہ کام نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ خود جو ہے وہ اگر آپ میں ایک قابلیت ہے، آپ میں ایک ایبیلٹی ہے، آپ میں فیشن ہے، تو کیا ہوگا، آپ اپنے لیے اپرچونیٹیز خود جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کوئی اسکل سیکھ لیں اور اسی اسکل کو اپلائی کر کے آپ دوسروں کو وہ اسکل بیچیں۔ اچھا، کچھ ٹولز ہے کہ جہاں پہ جب آپ نے اسکل سیکھ لیے تو اسی اسکل کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی اسکل کو آپ دوسروں کو بیچ سکتے ہیں اور مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ fiverr.com ہے، فائیور جو ہے وہاں سے منیمم کام جو ہے وہ $5 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو لیٹ سپوز آپ جو ہے وہ آٹوکیٹ میں ایکسپرٹ ہے تو وہ آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آٹوکیٹ کے پروجیکٹس کے لیے، اور منیمم جو ہے وہ $5 کی پیمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے۔ زیادہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کتنا ہے، تو اسی پہ جو ہے وہ آپ اگر پروفائل بنا دیں، یہ لنک میں نے دیا ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا، اور fiverr.com جو ہے وہاں پہ فری جو ہے وہ آپ کے فری پروفائل بنتا ہے، اس پہ کام کریں، خوبصورت پروفائل بنائیں اور ایک دو پروجیکٹس چھوٹے موٹے کر لیں، اور پھر جو ہے جب آپ کو ریویو مل جائیں، 5 اسٹار ریویو مل جائیں، تو پھر جو ہے آپ کو لوگ کام دیں گے، آپ کام کریں گے، اور ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا ایکسپوجر ہوگا، آپ نئے جو ہے وہ اس میں نئی چیزیں سیکھیں گے۔ جب کوئی آپ کو ایک پروجیکٹ مل جائے، اس میں ایک کوئی پوائنٹ ہو جس کو آپ نہ سمجھ رہے ہو، آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو، تو ایک تو یہ کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے سرچ کریں گے، کسی سے پوچھیں گے، کسی سے ہیلپ لیں گے، تو یہ آپ کا ایکسپوجر ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے ٹی ٹاک اماؤنٹ اس کی پیمنٹ بھی ملتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے جو ڈیلی ایکسپنسز ہے، جو لیونگ ایکسپنسز ہے، وہ آرام سے جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ویب سائٹ ہے upwork.com، یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ کلائنٹس جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کوالٹی ورک کو، تو وہ پیسوں پہ وہ اتنا نہیں کرتے، فوکس نہیں کرتے، تو وہ اگر آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہاں، پیسے جو ہے وہ آپ جتنے بھی ان کو چارج کر لیں تو وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور لیکن وہ آپ سے کام صحیح مانگتے ہیں، تو کام آپ کا تب صحیح ہوگا جب آپ جو ہے وہ اسی کام میں ماہر ہو اور اسی کام میں ایکسپرٹ ہو۔ اسی طرح freelancer.com ہے اور guru.com ہے، تو یہ مختلف اور بھی بہت سے فری لانسنگ کے ویب سائٹس ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ دو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ upwork.com اور fiverr.com پہ لازمی جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا لیں، اور پھر دیکھ لیں کہ کون سے پروجیکٹ وہاں پہ زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا آپ کا جو ہے وہ کیا سکلز جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ کون سا سروس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو اسی اسکل کو یوز کر کے جو ہے وہ آپ وہاں پہ بیٹ کریں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور ایفیکٹیو کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے وہ آپ پروجیکٹ آن کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میرا اپنا پروفائل ہے، یہ دیکھیں یہ فائیور کا پروفائل ہے، تو یہ میں نے آپ کو جسٹ موٹیویشن کے لیے یہاں پہ ایک اسکرین شاٹ یہاں پہ لگایا ہے۔ تو فائیور میں جو ہے وہ آپ کے پاس گگز ہوتے ہیں، جو سروس آپ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کو گگ کا نام دیا جاتا ہے، اس کو گگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف سروسز ہے، دیکھیں کہ یہ میں پرووائڈ کرتا ہوں، میں نے تقریباً 7 سروسز جو ہے وہ میرے ایکٹیو ہیں، میں نے 7 سروسز دیے ہیں کہ میں یہ 7 سروسز آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں کلائنٹس کو۔ اس میں یہ ہے کہ ڈرافٹنگ جو ہے، فلور پلانس، بلو پرنٹ اینڈ شارپ ڈرائنگز، اسی طرح پریزنٹیشنز وغیرہ بنانا ہو، اور 3D ڈیزائنز جو ہے ریوٹ میں 3D میکس میں جو ہے وہ 3D ڈیزائنز ہے، اسی طرح پروف ریڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ ڈاکومنٹس، پیپر، ریسرچ پیپر، تھیسز وغیرہ جو ہے، تو یہ مختلف سروسز ہیں، تو یہ میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو میں نے 3-4 سال پہلے جو ہے وہ اس پہ ایک پروفائل بنایا تھا، ایک کورس میں نے کیا تھا، اور پھر ایک پروفائل بنایا تھا، اور پھر کچھ پروجیکٹس پہ کیے، پھر میرا پروفائل جو ہے وہ گرو جب ہوا تو
پروجیکٹس جو ہے وہ پھر مجھے ملتے گئے. تو نیکسٹ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ میرا ایک اپ ورک کا پروفائل ہے. یہ دیکھ لیں کہ 100% جاب سکسیس اسکور ہے, اور یہ کچھ 17+ جاب میں نے 17 جاب میں نے ٹوٹل کمپلیٹ کیے ہیں, اور یہ ریٹنگ جو ہے 100% ہے. ٹوٹل ارننگ جو ہے یہاں پہ ہے کہ 200+ ہے, اور آپ جو ہے پھر وہ آسانی کے ساتھ وہ بینک سے وڈرا کر سکتے ہیں, اپنا بینک اس کے ساتھ لنک کر کے آپ وڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اگر آپ اسی پہ ابھی سے کام شروع کر لیں تو جب آپ گریجویشن کریں گے تو وہ آپ کا جو ہے ٹھیک ٹھاک ایکسپیرینس ہوا ہوگا, اور آپ کا پروفائل اتنا آپ کے پروفائل نے اتنا گرو کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ مارکیٹ میں جاؤں گا تو مجھے جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی. بلکہ جب آپ کا پروفائل گرو ہو جائے اور آپ کو اتنے پروجیکٹ مل جائیں کہ آپ جو ہے وہ پھر مینیج نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, خود ایک انٹرپرینور بن کے ایک مائکرو ایجنسی کھول سکتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو ہائر کر کے جو ہے ان سے کام لے سکتے ہیں جو ایکسپرٹ ہو اسی فیلڈ میں. تو وہ آپ ان کو جو ہے وہ ایک جو پروجیکٹ لیں گے تو اس میں جو ہے وہ ان کو پے کر سکتے ہیں, اور پروفائل آپ کو جو ہے اور بھی گرو کرے گا. یہ دیکھ لیں کچھ پروجیکٹس میں نے جو ہے وہ کیے ہیں, اور 5 اسٹار ریویو جو ہے مجھے ملا ہے. اگر آپ کوئی پروجیکٹ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو کیا ہوگا, کلائنٹ آپ کو جو ہے وہ ریویو دیتا ہے, وہ آپ کے کام سے خوش ہوتا ہے, تو وہ آپ کو ریویو دیتا ہے کہ میں نے جو کام دیا تھا تو یہ اس نے میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق جو ہے وہ کام کو صحیح طریقے سے پورا کیا اور ڈیلیور کر دیا. تو جب بھی آپ کے پروفائل پہ 5 اسٹار ریویو آ جاتے ہیں تو جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بھروسے کا آدمی ہے, یہ کام صحیح کرے گا, تو وہ آپ کو ایزیلی ہینڈ اوور کرے گا, آپ کو کام جو ہے وہ دے دے گا. تو یہ دیکھ لیجیے فائیور پروفائل جو میرا پروفائل ہے, تو یہ کچھ اس کی ارننگ ہے جو جسٹ آپ کو آپ کے موٹیویشن کے لیے. یہ دیکھ لیں کہ $727 جو ہے وہ نیٹ ارننگ ہے. جس طرح میں نے جو وڈرا کی ہے بینک کے تھرو $690 جو ہے وہ وڈرا کی ہے. اس میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کو کوئی کلائنٹ دے دے اور اس میں کوئی اسٹیپ مشکل ہو یا وہ آپ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ آؤٹ سورس کرتے, کسی دوسرے سے وہ کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ میں نے پرچیزنگ بھی کی ہے, کسی دوسرے سے کام کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اسی سے اچھے طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں. تو لاسٹ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ انکم کر لے تو اس میں 1% جو ہے وہ کیا کر لے, وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ صدقہ کیا کرے. تو اس سے کیا ہوگا, وہ واپس ریٹرن جو ہے وہ ہو کے مزید بڑھے گا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ حدید کی سورہ نمبر 57 آیت نمبر 11, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض, تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے, اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی آپ کی انکم ہو تو میں سجیسٹ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ 3% آپ اس سے جو ہے وہ نکال دے, وہ اللہ کے راستے میں دے دے, صدقہ کیا کرے. تو یہ جو ہے وہ ڈبل اور ٹرپل ہو کے آپ کے پاس واپس آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ دے دیں, اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی کے جو مصیبتیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ بھی دور ہوتی جائیں گی, اور آپ جو ہے وہ ایک یعنی اندر سے جو ہے وہ آپ کو ایک خوشی ملے گی. سو these are some of the recommendations کہ learn some skill and practice that skill and make yourself expert in that skill. Now apply that skill in 1000 ways, مختلف طریقوں سے, اور دوسروں کی مدد کیا کریں. ٹھیک ہے, اسی سکلز میں یا جو بھی ہے آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو دوسروں کی مدد کیا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا. اچھا, یہ کچھ 3 بکس ہے, تو یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ میں سے ہر ایک بندہ یہ 3 بکس لازمی جو ہے وہ پڑھ لیں. یہ جو بکس ہے یہ نیو یارک کی بیسٹ سیلرز جو ہے وہ بکس ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہے کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, ایک یہ کتاب ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ گوگل سے بھی مل جائے گی سافٹ فارم میں, یا آپ بازار سے لینا چاہتے ہیں تو بازار سے بھی لے سکتے ہیں. میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ بازار سے لے لیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. تھنک رچ اینڈ گرو رچ, یہ دوسری کتاب ہے, اور 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. تو یہ 3 کتابیں ہیں, یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ پڑھ لے. اسی طرح کورسیرا پہ آپ جو ہے وہ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ
میرے لائف کا جو ہے وہ پرپس کیا ہے, میرا جو ہے وہ ویژن کیا ہے, میں کیا گول جو ہے وہ سلیکٹ کروں. شروع میں سب کو یہ مشکل پیش آتی ہے. تو کورسیرا پہ جو ہے وہ کورس اویلیبل ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ دا پرپس آف لائف. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ایک کورس ہے, تو اس میں مختلف جو ہے وہ پہلوؤں سے ڈسکس ہوا ہوتا ہے. تو جب آپ وہ کورس فریلی پڑھ لیں اور دیکھ لیں تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی, آپ وہ جو ہے آسانی کے ساتھ اپنے لیے ایک گول اور ویژن جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز پریزنٹیشن. آئی ہوپ you have learned something new in this presentation.